अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। नून लीग की अंदरूनी लड़ाई इस वक्त मईशत को लेकर डूब रही है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे, उसके बाद नून लीग और नून से ये भी कि हम नहीं मानते। हर कोई अदालती फैसले को मान गया है, उसके पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर नहीं मान रही तो लॉ मिनिस्ट्री नहीं मान रही। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में गुफ्तगू होगी। आखिर में किफायत शारी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ लिप सर्विस होती है, उसमें हकीकत क्या होती है ये आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। डॉलर की कीमत में इस वक्त जो यकमुश्त इजाफा हुआ, आज 18.98 रुपए बढ़कर डॉलर 285 रुपीज का हो गया है। अपेरेंटली ये 285 रुपीज का है तो सही, लेकिन मार्केट में 300 के करीब भी अगर हम इसको ढूंढे तो वो नहीं मिल रहा। और आज शरह सूद में भी 3% इजाफा करके इसको 20% कर दिया गया। तो अगर हम कहें कि इस वक्त मुल्क में अपनी तारीख की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और जो शरह सूद है वो भी मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा है, तो ये गलत ना होगा। इसके बारे में रद्द-ए-अमल क्या आया? क्या ये इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड रद्द-ए-अमल था हुकूमती जमात का? हरगिज नहीं। जाहिर सी बात है कि रेटरिक होगा, सियासत होगी। सबसे पहले तो जी रद्द-ए-अमल इस हवाले से एहसन इकबाल साहब का आया। उन्होंने इसको जोड़ा जो उस दिन अदालत का फैसला आया है कल, उसके साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3, 4 या 2-3 फैसले को ये सलामी है। मुल्क में बेयकीनी का निशाना जो है वो मईशत बन रही है। अब एहसन इकबाल साहब वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस गए हैं और वो जानते हैं कि आज जो कुछ हुआ है उसका उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मसला पाकिस्तान में यह है कि जो हमारी इकॉनमी वो इतनी पॉलिटिकल है कि आपने उस हवाले से अपने पॉलिटिकल स्पिन के साथ इसको रिस्पॉन्ड करना है। कुछ देर बाद इसहाक डार साहब की ट्वीट आ गई और उन्होंने तो बहुत ही सख्त जबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ लोग डिफॉल्ट के हवाले से अफवाहें फैला रहे हैं, ये सब झूठ है। तमाम मुआशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और हैं, इन पे यकीन मत कीजिए। हमारी नेगोशिएशन जो IMF के साथ है वो खत्म होने वाली है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा अगले वीक तक। ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर स्लोली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो जो भी तनकीद कर रहा था हुकूमती पॉलिसी पे और डिफॉल्ट की बात कर रहा था, बड़े कन्वीनियंटली उनको लेबल कर दिया कि वो एंटी पाकिस्तान लोग हैं। एंटी पाकिस्तान लोग कौन है और कौन जो है इस मईशत में डिफॉल्ट की बात कर रहा था? इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने सबसे पहले ये बात की। जरा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। सो क्या इस वक्त इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर, इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां आगे बढ़ा रहे हैं? इसहाक डार साहब की माजी में भी कभी नहीं बनी अपने कैबिनेट के अंदर अहम पोर्टफोलियोज रखने वाले लोगों के साथ। बहरहाल यहां पर उन्होंने उनको एंटी पाकिस्तान कह दिया, जो कि अभी इसहाक डार साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने मामला अपने खुद तय करने हैं। बहरहाल जी, क्या सुहाने ख्वाब दिखाकर लाया गया था इसहाक डार साहब को? जो वादे उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लंदन में बैठकर किए और वो जहाज में चढ़ने से पहले जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, इंटरव्यूज दिए, वो कहते क्या थे? जरा एक दफा दोबारा आपको याद कराते हैं। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। मैं हवा में नहीं बात कर रहा कि 200 से नीचे। I'm talking scientific reasons कि it should not be more than 200। इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। अच्छा, कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा? दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं। महीने हो गए जी। डॉलर तो 200 से नीचे नहीं आया, अलबत्ता आज एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर 285 जरूर हो गया है। सीरियसनेस देखें हमारी मुल्क की क़यादत की इस वक्त, कि जब इस हवाले से गुफ्तगू होती थी कि भाई डॉलर और पेट्रोल की कीमत को हमने कैसे कंट्रोल करना है, तो मजाक चल रहे होते थे। मौलाना फजल रहमान साहब की फूंकों से डॉलर नीचे आया है, उन्हीं की फूंकों से इसहाक डार साहब वापस आएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान हमें बताया करते थे अगर डॉलर बढ़ गया बाहर और तेल की कीमतें और बढ़ गईं, पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और इसहाक डार साहब तशरीफ ले आए, फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूंगा कि एक और फूंक मार दें। सीरियसनेस का आलम जनाब ये है कि फूंकों से, दुआओं से काम चल रहा है। अच्छा, यहां तक तो उन्होंने 15 अक्टूबर तक फूंकों की बात की। 27 सितंबर को जब मामला थोड़े और सीरियस हुए तो फिर वजीर आजम साहब को ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अब कौम झोली उठाकर दुआएं करे, फिर डॉलर जो है वो 100 तक आएगा। यानी बात 27 सितंबर तक दुआओं तक पहुंच चुकी थी।
پوری قوم سے میری درخواست ہے کہ وہ جھولیاں اٹھا کے دعا کرے کہ ڈالر جو ہے واپس 100 روپے پہ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تجربہ کار ٹیم کی تجربہ کاری کی یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ ایک سال میں 2 وزیر خزانہ ہمیں نصیب ہوئے. مفتاح اسماعیل صاحب آئے, انہوں نے ایک طریقے سے نیگوشیٹ کر کے دوبارہ IMF کے پروگرام کو ٹریک پہ ڈالا, اور پھر اسحاق ڈار صاحب محلاتی سازشیں کر کے, آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ مائی سیلف, اندرونی محلاتی سازشیں کر کے مفتاح صاحب کو ہٹا کے دوبارہ اس نشست پہ آئے, اس وعدے کے ساتھ کہ ڈالر کی قیمت کو بھی کنٹرول کریں گے اور پیٹرول کی قیمت کو بھی نیچے لے کے آئیں گے. وہ دونوں کام نہیں ہو سکے. جیسا ایک سال میں اگر ہم آپ کو بتائیں کہ PMLN کی اپنی اندرونی لڑائیوں کا معیشت کو کتنا نقصان پہنچا ہے, اس کی جھلک یہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کہ قیمتیں نیچے آئیں گی؟ جی ایبسلیوٹلی, ہمیں اس کا علم ہے. 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا, پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل کی قیمت میں, کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا. آپ عوام کے اوپر 70 روپے کا ڈیزل اور 30 روپے کا قریباً 29 روپے کا پیٹرول کا ایک دم نیا بام نہیں گرا سکتے. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی, نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. میں تو ہر فیصلے کو اون کرتا ہوں, چاہے میری اس کے اندر میری رائے کوئی بھی ہو. میرے ہر فیصلے کے اوپر شہباز شریف کا دستخط ہوتا ہے. ذمہ داری بھی نہیں دیتا اور الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے, اس کا مذاق ہوتا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. انہوں نے خود کہا کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں. مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے کہ مجھے ہٹایا, لیکن جس طریقے سے ہٹایا وہ طریقہ صحیح نہیں تھا. 6 مہینے سے اسحاق ڈار صاحب نے ایک میرے خلاف کیمپین کری تھی. وہ آ کے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ 180 کا ڈالر کر دیں گے, 160 کا ڈالر کر دیں گے, میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے, اور ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا. پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی وزیر خزانہ کی ذمہ داریاں قبول کروں, ہم پازیٹو ڈائریکشن میں جائیں. پہلے 3 مہینے پیٹرول پہ 10 روپے بڑھایا اور ڈیزل پہ 5 بڑھایا, تو پھر اس مہینے پھر حکومت بننی پڑا ہے. اللہ خیر کرے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں IMF کو میں نے ہینڈل کرنا ہے, مفتاح صاحب نے اب ہینڈل نہیں کرنا. مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا ہائی رسک رہے گا, تو آپ کی جماعت سے یہ بات آ رہی ہے نا. مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھیں کہ آپ جب 6 مہینے فائنانس منسٹر تھے, کیا آپ کو 32 بلین کے ارینجمنٹ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا؟ کتنا کیا تھا آپ نے جانے سے پہلے؟ باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں. موڈی سے کل میں نے بات کی ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے مجھے ملنا ہے اگلے ہفتے, تو پھر میں بفٹنگ جواب دوں گا. اکتوبر میں آنا تھا IMF کی ڈیلیگیشن کو, نہیں آیا. IMF کی انسٹالمنٹ ملنی تھی, نہیں ملی. آئی ڈونٹ کیئر شاہ زیب صاحب, آئی ڈونٹ کیئر. اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی, اگر نہیں آتے تو ویل مینیج, نو پرابلم. آپ یہ کہہ رہے تھے IMF کو آنکھوں سے آ کے دکھاؤں گا, دکھائیں آنکھیں آپ نے, کیا نتیجہ نکلا؟ اس وقت پاکستان کے اندر 9000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, شفٹیں بند ہیں, لوگ نوکری سے نکلیں گے. کس بات پہ؟ کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کی. مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ ایگو کے چکر میں لوگوں کی فیکٹریاں بند ہوئی, کاروبار تباہ ہوا, اور اب بڑے کنوینئنٹلی اسلام آباد کے اندر یہ ایک ٹیزر چھوڑا گیا ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگا دیں گے. یعنی کہ لڑیں آپ لوگ آپس میں, اتفاق آپ لوگوں میں آپس میں نہ ہو, پالیسی کو کس طرف لے کے جانا ہے اس پہ اگریمنٹ آپ کا نہ ہو, اور اس کی وجہ سے جب ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑے تو معاشی ایمرجنسی لگا کر بھی آپ الیکشن کو آگے کریں اور ملتوی کریں. بہت ہی یہ ایک اچھوتی اور انوکھی صورتحال ہے. بہرحال اس پہ بات کریں گے. حامد زمان صاحب چیئرمین نیپٹما نارتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا عبدالرحمان صاحب چیئرمین کوآرڈینیشن FPCCI ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. آج کی جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن یہ جو کلیئر کٹ کنفیوژن آف پالیسی ہے جہاں پہ ابھی بھی IMF ڈیل کمپلیشن کے قریب نظر نہیں آتی. اسحاق ڈار صاحب یہ کلیم تو کر رہے ہیں, اس سے مجموعی طور پہ کاروبار کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے اس پہ بات کریں گے. مرزا عبدالرحمان صاحب سب سے پہلے تو آغاز کریں گے. کبھی ویسے آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی سٹارک پالیسی ڈفرنس ہو ایک ہی حکومت کے 2 وزرائے خزانہ کے اندر, اور آپس کی کنفیوژن میں 10 مہینے کی کیا قیمت ادا کی ہے, ہمیں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے بالکل صحیح بات کی. یہ جب شروع میں آئے تھے تو ہم پورے ایک وفد کی شکل میں پریزیڈنٹ کے ساتھ اپنے انہیں FPCCI ملے تھے. ان کی باتوں میں اس وقت یہ کہتے تھے جو چیزیں آپ مانگتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی. انہوں نے سچ بولا تھا. انہوں نے کہا, ہم نے کہا سنگل فگر کر دیں اس کا مارک اپ, انہوں نے کہا نہیں سنگل ڈیجٹ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کہ آپ جو ہے سیل ٹیکس میں کچھ کریں, کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم نے کہا کچھ نہیں کرتے, تو پھر ہم نے میٹنگ کیوں بلائی. لیکن یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹس کی. لیکن بات یہ ہے, دیکھیں
یہ جتنے بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس وقت کاروباری حالات تو ہمارے اس قدر خراب ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ ابھی ہم نے پیچھے وفاقی منصف ٹیکس جو ہیں ان سے میں ان کا ایڈوائزر بھی ہوں, انہوں نے مہربانی کی تھی, آرڈر کیے تھے کہ جو کنٹینرز ہیں ان کو ریلیز کر دیا جائے. جب ہم نے بڑی مشکل سے آرڈر کرائے, ان میں دالوں کا کنٹینر ہے, آگے رمضان شریف آ رہا ہے, فوڈ کی پروڈکٹ ہے, خراب ہو رہی ہیں, اور جب ان کے اسٹیٹ بینکنگ کا ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں ملکی معیشت اس طرح بری تباہ ہو چکی ہے کہ آپ کالونی آرگنائزر دیکھ لیں, ریئل اسٹیٹ دیکھ لیں, اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے کنسٹرکشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں, کاروباری حضرات ہیں, ہر بندہ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ اصل بات یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ہماری حکومت وقت ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بالکل کہا تھا میں آؤں گا, سب کہتے تھے الادین کا چراغ لائیں گے اور فوراً رگڑیں گے اور جناب علی معیشت کا. اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو میں ایسے نیچے لاؤں گا. آج دیکھیں ڈالر 300 روپے ناپید ہے. خود ہی یہ حکومت کہتی ہے, دیکھیں سمجھ نہیں آتی, خود حکومت کہتی ہے کہ $50 لاکھ ڈیلی جو ایکسما کے لوگ افغانستان جاتا ہے. بھائی روکے نا, اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں ڈالر کو روک لے. ہم انہیں کہتے ہیں دیکھیں معیشت کو آزاد کریں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, یقین کریں کہ آپ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی کریں تو FBR نہیں چھوڑتا. یہاں پہ روزانہ دکانوں پہ FBR نے وہاں پہ اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں کہ جی وہ بندے کیا کرتے ہیں, وہ بندے ادھر آ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور دکاندار کو کچھ بینیفٹ دیتے ہیں, دکاندار ان کو پیسے دیتا ہے. ٹیکس کی جو دائرہ کار بڑھانے وہ نہیں بڑھوا پا رہے. لیکن آج جو ایک اور بات کی اسحاق ڈار صاحب نے, حامد زمان صاحب آپ کو لے کے آتے ہیں گفتگو کے اندر, انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیفالٹ کی خبریں پھیلا رہے ہیں ان کا پاکستان دشمن ایجنڈا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ یہ ڈیل ہونے والی ہے, اگلے ویک ہمارا سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا. IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کی شرائط بھی بڑی کڑی ہیں, اور غالباً جو یہ قیمتیں وغیرہ ہم بڑھا رہے ہیں, یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, یہ اسی کو اسموتھ کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. IMF کی ڈیل از کیا ایک پارٹ آف دا سولوشن رائٹ ناؤ؟ کیا یہ اگلے ہفتے اگر سٹاف لیول معاہدہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا جی تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ یہ جو IMF کی ڈیل کی بات کر رہے ہیں, دس از جسٹ این ایکسکیوز کہ ڈیل نہیں ہو رہی تو یہ ہو رہا ہے. IMF ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں, IMF ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکسز انکریز کر دیں, IMF ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا سرکولر ڈیٹ ختم کریں. سرکولر ڈیٹ اس طرح نہیں ختم ہوتا کہ آپ بجلی کے ریٹ بڑھا دیں اور آپ سبسڈیز بالکل نہ دیں, ہم تو سبسڈیز کا کہتے بھی نہیں ہیں. تو آپ نے جتنی سارٹ پہلے سنائی وہ انفارچونیٹلی ایک اکنامک ایشوز کو پالیٹکس کی طرف لے جایا جا رہا ہے, حل نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ نے جو بھی کرنا ہے, IMF جو آپ کو کہہ رہا ہے, آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ہمارے ملک میں کیا. آپ نے وہ سٹیپس لینے ہیں جس سے آپ کی اکانومی گرو کرے, آپ کی انڈسٹری گرو کرے, آپ کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت یہ حکومت ایک پینک موڈ میں آ گئی, بیکاز مے بی دے ڈنٹ ہیو اے پلان. وہ اینڈ ایوری تھنگ از اباؤٹ پالیٹکس. وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. وی آر گوئنگ ٹوورڈز اے ڈیزاسٹر. یہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے, وہ غلط کہہ رہا ہے. اٹ ول ٹیک اے ہرکیولین ایفرٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف ڈیفالٹ ایون ناؤ. بٹ بات یہ ہم کن سیمینٹکس میں لگے کہ ڈالر 285 کا ہو گیا, 300 کا ہو گیا. مطلب ہے آپ کے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں کہ آپ کے ملک میں کتنی مہنگائی ہو رہی ہے, اور آپ یہ جو اپنی اسمگلنگ ہے, جو آپ کی اپنی غلطیاں ہیں, اپنی اسپینڈنگ کم کریں. آپ کا ڈیفیسٹ کم ہونا, سب سے پہلے اپنی اسپینڈنگ کم کریں. اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام آپ اس میں آپ کمی, آپ آلٹرنیٹ سورس آف انرجی, آپ ایران اور رشیا کے پاس جائیں تاکہ آپ کا فیول بل کم ہو, آپ فیول ریشننگ کریں. لگژری آپ آج بھی جائیں تو آپ کو ہر قسم کی لگژری گاڑی بھی ملتی ہے مارکیٹ میں, آپ مہنگے مہنگے فون بھی ملتے ہیں, اینڈ یور سپر مارکیٹس آر اسٹاکڈ فل آف امپورٹڈ گڈس. میں ناؤ آئی ڈو ناٹ بائی امپورٹڈ گڈس ایز اے میٹر آف چوائس. تو آپ ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو 10% لوکل گڈس ملتے ہیں اور 90% امپورٹڈ. تو یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, بٹ باتیں اس وقت ہمیں نہیں نکالیں گی. وی آر گوئنگ ٹوورڈ ڈیفالٹ. آپ کی جب LCs آرڈر نہیں ہو رہے تو we need action. We need what action? شارٹ ٹرم کیا ایکشن ہے؟ کیونکہ آج تو شرح سود جو ہے وہ 20% کر دیا. اب کاروبار تو کر کے دکھا دیں اس ملک کے اندر, آپ کس نے کر کے دکھانا ہے؟ بالکل, یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. جتنے ہم نے قرضے لیے میں, آپ
20% تو پالیسی ریٹ ہے, 21-22% میں ہمیں ملے گا. بہت لوگ شٹ ڈاؤن ہوں گے. بجلی ہماری 20 روپے سے 45-47 یا 43 روپے ہو جائے گی. آپ کی 80% ٹیکسٹائل انڈسٹری شٹ ڈاؤن ہو جائے گی. اینڈ آئی ایم اونلی ریپرزینٹنگ ٹیکسٹائل, لیکن اور بھی بہت انڈسٹری شٹ ڈاؤن. آپ اپنے ملک کو برباد نہیں کر سکتے. آپ لائن لاسز ختم کریں, آپ کلیمپ ڈاؤن کریں. 35% بجلی اگر آپ کے لائن لاسز میں جاتی, دیٹس تھیفٹ. آپ اس کو کم کریں, آپ لیکیجز کم کریں, اپنے خرچے کم کریں, تو 150 ارب تو ویسے ہی بن جائے گا. They are not tackling it in the right way. They don't have concrete measures. لیکن یہ تو بات طے تھی نا, یہ تو بات طے تھی مرزا صاحب کہ اگر اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ان کی فلسفی سب کو معلوم ہے, وہ گروتھ بیسڈ ان کی اپروچ ہے ہی نہیں. اگر مفتاح کو ہٹا کر اسحاق ڈار کو لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر کٹ ایک پالیسی کی طرف جا رہے ہیں نا, کہ نہیں گروتھ بیسڈ نہیں ہے ہماری پالیسی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ ان کے وزیروں میں کال و فیل میں تضاد ہے. ایک منسٹر کہتا ہے, آج ذمہ دار منسٹر کچھ روز پہلے کہتا ہے جی ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں, آج دوسرا وزیر کہہ رہا ہے ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ کیا, یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. قوم جو ہے اس وقت اس دانے پہ کھڑی ہے کہ وہ کس طرح جائے. تاجر اتنا پریشان ہے, آپ یقین کریں تاجروں نے کاروبار میں بالکل دلچسپی چھوڑ دی ہے. لوگوں کے چھوٹے تاجر کے گھروں میں روٹی نہیں رہی ہے. آٹا دیکھ لیں, آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں, روندے جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہارٹ فیل ہوتے ہیں. ایک آٹا ایک عام سی چیز. ہمارا ملک دیکھیں 4-5 جو فوڈ پروڈکٹ ہے اس میں خود کفیل ہے. ہم نے اس میں بھی اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. باقی ملکوں میں دیکھیں کہ کوئی تیل پہ چل رہا ہے, کوئی ٹورزم پہ چل رہا ہے, کوئی الیکٹریسٹی پہ, لیکن ہمارے ملک میں دیکھیں یہ 5 کھانا پینا تو عام ہے, اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے. اپنی گندم کبھی یہ باہر بھیج دیتے ہیں, جب اب گندم پھر دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں. یہی حال ہماری چینی کا ہے. دودھ میں ہم دیکھیں کتنے آگے ہیں, پولٹری میں ہم کتنے آگے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی دن بدن جو غریب آدمی ہے کس طرح چلے گا. ایک بڑا ہی سوال, جو بڑا لاجیکل سوال ہے حامد صاحب, میں آپ سے پوچھتی ہوں. یہ جو پھر معاشی ایمرجنسی کی تھیوریز سرکولیٹ کی جا رہی ہیں کہ بھئی چونکہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں تو ہمیں معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اب چونکہ ڈیفالٹ کی بات تو خود منسٹرز بیٹھ کر رہے ہیں اپنے کابینہ کے باہر, چاہے وہ اس کو ایڈمٹ کرے نہ کرے, آن ٹیپ ہمارے پاس ان سب کے بیانات ہیں. تو کیا یہ پھر معاشی ایمرجنسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے معاملے کو؟ یہ تو جا ہی نہیں رہے جی. دے ہیونٹ ٹیکن دا رائٹ میجرز. یہ تو آپٹکس کر رہے ہیں کہ آج ہم نے 170 بلین کے ٹیکسز لگا دیے, مہنگائی بڑھا رہے ہیں. دے آر ناٹ ٹیکلنگ دا ریئل ایشوز. معاشی ایمرجنسی ہوتی, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا, کہ آپ تیل کی امپورٹ آدھی کر دیں, ریشننگ کر دیں. یہ جتنی ایس یو ویز پھر رہی ہیں ان کو اتنا لیٹر پر ڈے پیٹرول ملے گا, نہیں ملے گا. آپ لگژری آئٹم سارے بین کر دیں, ٹوٹلی بین. صرف جو اس ملک میں چیزیں بنتی ہیں وہ آئیں اور جو پہلے پڑی ہوئی ہیں ان کو یوز کریں. وی آر ناٹ گوئنگ اباؤٹ اٹ دا رائٹ وے. نو بڈی از سیریس اباؤٹ ریزالونگ دی اکنامک ایشو. باتیں ہوتی ہیں سیاست کی حد تک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی انسرٹنٹی ہے کہ اس میں آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. آپ جو مرضی کر لیں. اور اس کا بڑا تعلق سیاسی اسٹیبلٹی سے بھی ہے. بہت شکریہ حامد صاحب, ہمارے ساتھ تھے. مرزا عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے پروگرام کے سیگمنٹ میں. اگر آپ 10 مہینے اس طرح سے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلے, جہاں پہ ایک وزیر دوسرے وزیر کی ٹانگیں کھینچے اور پھر دوسرا وزیر جو ہے اس کو اپنے خاندانی جو بھی معاملات کو سارٹ آؤٹ کر کے وزیر خزانہ بن جائے, اور اس کے بعد ہمیں 4 مہینے بعد کہیں کہ اب چونکہ حالات اتنے خراب ہے کہ معاشی ایمرجنسی لگانی ہوگی, حالات اتنے خراب ہے کہ ہمیں KP پنجاب کے الیکشن ملتوی کرنے ہوں گے, حالات اتنے خراب ہے کہ ہمیں وفاقی الیکشنز بھی شاید 1 سال کے لیے ملتوی کرنے ہوں. تو یہ 10 مہینے کی پرفارمنس کے بعد یہ چیز نہ کوئی ایکسپٹ کرے گا, نہ لوگ ایکسپٹ کریں گے, نہ آپ کو کہیں سے عدالتی اس پہ کور ملے گا, اور نہ ہی آپ کی اپنی پارٹی کے اندر آپ کا اپنا ووٹر اس بیانیے کو ماننے کو تیار ہوگا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا سیاسی گفتگو کریں گے کہ سب لوگ مان رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ, نہیں مان رہی تو نون لیگ رہی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. کل سپریم کورٹ سے 3-2 کی میجورٹی سے فیصلہ آیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ضروری ہیں. ساتھ ساتھ ڈائریکشن دی گئی گورنرز کو اور صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن کو کہ مشاورت سے تاریخوں کا جلد از جلد اعلان کیا جائے. اس فیصلے کو نون لیگ نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے, یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس 4-3 کے فیصلے سے نون لیگ کے موقف کو توثیق ملی ہے. ذرا دیکھیے کہ یہ انوکھی منطق لا منسٹر اور ساتھ اٹارنی جنرل صاحب جو کھڑے تھے وہ کیا لے کے آئے. اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں,
اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا. آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا. تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا. 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا. یہ صورتحال ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے. اس فیصلے کی یہ تشریح صرف نون لیگ کر رہی ہے، کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر کے پی ARY کی ٹرانسمیشن میں آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں اور لیٹر اور اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا. گورنر کے پی کے نے تو سب سے پہلے اس کے جو فیصلہ ہے 3-2 والا ہے اس کو تسلیم کر لیا. وہ بھی لائیو ٹیلی ویژن پہ ذرا دیکھیے. سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پہ ہم مانیں گے. الیکشن کمیشن ابھی یا مجھے لکھے گا، اگر انہوں نے نہیں لکھا تو میں لکھوں کہ کس طرح مشاورت کرنی ہے، اس میں کیا لکھا ہے. جو ڈسینٹنگ نوٹ تھا اس میں 2 ہائی کورٹس کا ذکر کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، کہ بھئی وہاں پر یہ پٹیشنز پینڈنگ ہیں. ان دونوں ہائی کورٹس نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آج تسلیم کر لیا ہے. تو نون لیگ مزید تنہا ہو گئی ہے اپنے اس فیصلے کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے جی کہ سپریم کورٹ نے صدر کو مشاورت سے الیکشن کی تاریخ دینے کا کہا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد درخواست غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے. اس کو لاہور ہائی کورٹ نے آج ڈسمس کر دیا. اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بھی کچھ منون ایسا ہی فیصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، ہم سپریم کورٹ کے حکم کے پابند ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ گورنر الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت سے یہ تاریخ دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو انڈورس کر دیا. الیکشن کمیشن کا پھر ممکنہ اجلاس ہوا. وہاں پر ذرائع کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن کمیشن آئندہ 2 دنوں میں صدر اور گورنر کے KP کو خط لکھ دے گا اور دونوں صوبوں کے عام انتخابات سے متعلق اپریل کا دوسرا ہفتہ موزوں ہے. الیکشن کمیشن کی جو انٹرنل کنسیڈریشن ہے اس کے اندر کنسلٹیشن میں یہ بات طے پائی. جی تمام لوگوں نے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے. ایون پیپلز پارٹی کے اپنے لا میکرز جو ہیں، جو کہ اس وقت اتحادی حکومت ہے، وہ بھی اس انٹرپریٹیشن کو نہیں مان رہے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ نون لیگ کے جو لائرز ہیں، ان کی جو بھی لیگل ٹیم ہے، اس کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے. یہ بھی سن لیجیے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پاس سپریم کورٹ کے اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی راستہ نہیں ہے حامد میر صاحب. یہ آئین کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. یہ میں سمجھتا ہوں تضحیک آمیز انٹرپریٹیشن ہے جو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی گئی ہے، جس ججمنٹ کا یہ 2 جج صاحبان حصے دار نہیں ہیں، جس میں انہوں نے بحث نہیں سنی ایڈمیٹڈلی، جس میں وہ موجود ہی نہیں تھے. اس کو آپ کہیں جی یہ بھی اس ججمنٹ کا حصہ تصور کیا جائے، اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. جو ڈسینٹنگ نوٹس تھے اس میں جو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کی بات کی، وہاں سے بھی فیصلہ آنے کے بعد اب سوائے لا منسٹر اٹارنی جنرل کے یا رانا ثناء اللہ صاحب کے کوئی اور اس فیصلے کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے. لیکن اس کے باوجود کیا الیکشنز ہو جائیں گے؟ یہ بھی کمال ہے. اس ملک میں ایسے سوالات ابھی بھی پوچھنے کی نوبت آ رہی ہے. اختر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کوئکلی ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. بھٹی صاحب، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، الیکشن ہو جائیں گے سر اپریل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ سپریم کورٹ سپیریئر کورٹ ہے اور ہائی کورٹ اس کے فیصلے کی پابند ہے. کبھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ سے فیصلے پر اختلاف رکھنے والے سپریم کورٹ میں داد رسی کے لیے جاتے تھے، لیکن یہ لا منسٹر کی جو منطق ہے نا، یہ دنیا کی کسی سائنس میں نہیں ہے، کسی کمپیوٹر میں نہیں ہے، کسی کیلکولیٹر میں نہیں ہے کہ 5-3 کا فیصلہ ہوتا ہے جو میرے آگے پڑا ہے، جس میں 3 جج صاحبان ایک فیصلہ کرتے ہیں اور 2 ایک ہے. ان کی مثال تو ایسے ہی ہے، ایک آدمی، حالانکہ یہ اسکولوں میں مثال نہیں ملتی، میٹرک میں 3rd کلاس نمبر لیتا ہے، 3rd کلاس نمبر آتے ہیں، غلطی سے کوئی داخلہ کر کے سفارش کرا کے کاظمی صاحب جیسے صاحب طاقتور آدمی سے انٹر میں داخلہ لے لیتا ہے، کالج چلے جاتا ہے، دکے دکے کھاتا ہے، وہاں بھی اس کی 3rd ڈویژن آتی ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں آگے پروموٹ نہیں کرتا، کہتا نہیں میرے ساتھ زیادتی نہ کریں، میری میٹرک میں بھی 3rd ڈویژن تھی. تو انہوں نے کہا یہ کون سی اچھی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے میٹرک اور انٹر کے کٹھے نمبر لگائیں،
تو میں فرسٹ کلاس میں آ جاؤں گا. تو لا منسٹر کی منطق تو مجھے کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ جو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے. انبلیویبل ہے. دوسری بات, آج الیکشن کمیشن نے فیصلہ یہ کیا, جو خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کرانے ہیں, پھر لندن سے ایک انہیں فون آیا کل جو دن گزر گیا ہے, جو بدھ, کہ نہیں آپ نے الیکشن نہیں کرانے, میں ارینجمنٹ کرتا ہوں. اس کی ڈیمانڈ خبروں کے مطابق مریم نواز کی ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو نہل کیا جائے, قانون کہتا یا نہیں کہتا یہ ان کی خواہش ہے, اور گرفتار کیا جائے. میری رائے ہے اگر انہوں نے اب الیکشن نہیں کرائے, حکومت جو ابھی تک اس سے انکاری ہے, فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے, کنٹیمپٹ کی بھی لگے گی, اور جنرل الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے. اچھا, اب جو ان کے بہت مدد سے لائے تھے, گو کہ ان کے وعدے ولید ہوں گے, لیکن بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. کل آپ کے جڑواں شہر میں ہونے والی میٹنگ میں بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے. عمران شہباز شریف صاحب اور نواز شریف سے رابطے الگ بات ہے, لیکن اب آئینی طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی کو نہل کیا گیا تھا, اس نے اس کیس میں اپنے ہی صدر کے بارے میں لیٹر نہیں لکھا تھا. بٹی صاحب یہ ملک میں اس لیے اطہر صاحب آپ سے بھی پوچھتی ہوں کہ الیکشن آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے, کیونکہ obviously ایک تو آئینی طور پہ اب وہ جو بھی کنفیوژن تھی وہ تو کلیئر ہو گئی. آج قیمتیں بڑھائی ہیں, آج انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے بھائی, آج ڈالر کی چھلانگ لگی ہے, اب آگے اس کے انفلیشن کے ریزلٹس آنے ہیں, تو یہ سب کچھ ایک کام کر دیں اور الیکشن میں چلے جائیں. مطلب ڈز دس میک سینس ٹو یو؟ دیکھیں, پہلی بات جو ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے نا آئین بالکل مبہم نہیں ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی, یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں تھی, لیکن جان بوجھ کے کنفیوژن یہاں پہ کریٹ کی گئی اور انتہائی مذائقہ خیز قسم کی اس کی تشریح کی گئی. اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ نے ڈالر کا ذکر کیا, انٹرسٹ ریٹ کا ذکر کیا, آج ایک معزز وزیر نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اس کی ذمہ دار بھی سپریم کورٹ ہے. اب یہ ان ساری باتوں کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان کا رویہ دیکھیں آئین اور قانون کے حوالے سے گزشتہ 8-9 مہینوں کے دوران, تو پھر یہ شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں جو کوشچن آپ اٹھا رہی ہیں. کیا یہاں پہ معزز عدالت نے اسلام آباد کے اندر حکم نہیں دیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کروائیں؟ کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ کیا لاہور ہائی کورٹ نے حکم نہیں دیا تھا کہ جناب آپ الیکشنز کی تاریخ دیں؟ لیکن گورنر صاحب نے انٹرا کورٹ اپیل کر دی, اور اس فیصلے کے اندر بھی ان کے وکیل نے جو ادھر وہاں پہ اپنا موقف وغیرہ رکھا دوسری سائڈ سے, تو فیصلے کے اندر بھی لکھا ہے کہ کوئی آئین میں یا قانون کے اندر کوئی کنفیوژن تھی. کوئی کنفیوژن نہیں تھی, جان بوجھ کے یہ کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک ویلڈ کوسچن, اور ابھی بھی آپ حکومتی شخصیات اور حکومت کے دوست ہیں, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہوں, ان سے آپ بات کریں تو وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا, لیکن ہم الیکشنز نہیں کروائیں گے, حکومت کسی موڈ میں نہیں ہے. لیکن آپٹکس بڑے خطرناک ہے بٹی صاحب, کیونکہ پہلے خیال تھا کہ جی آنے دے سپریم کورٹ سے فیصلہ, وہ کلیئر کر دے, حالانکہ مبہم نہیں تھا. لیکن چلیں ایک اور فورم بھی ہے جہاں پہ چلے صدر صاحب نے ڈیٹ دینی ہے نہیں دینی, وہ بھی کلیئر کر دیا کہ بھئی جہاں پہ گورنر اسمبلی نہیں توڑیں گے وہاں صدر دے سکتا ہے, جہاں توڑیں گے وہاں پہ صدر نہیں دے سکتے. چلے یہ بھی کلیئرٹی آ گئی نا, جو انٹرپریٹیشن چاہیے تھی. اس کے بعد اگر الیکشن میں نہیں جایا جاتا, یہ پنجاب کے سر آپ مزاج کو سمجھتے ہیں, پنجاب کے اندر جو ووٹر ہے وہ اس کو نہیں پسند کہ آپ انتخابی عمل سے باہر بھاگے, تو یہ بھی بڑی ڈز لگنی ہے ان کی. دیکھیں ماریا, نمبر 1 تو پہلے دن سے یہ کرسٹل کلیئر تھا. کوئی ایک سوال مجھے دکھا دے جس میں کہا ہو کسی آئینی ماہر نے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری نہیں ہے, ہم 90 سال میں کرائیں گے یا 9 سالوں میں کرائیں گے. اب حکومت چاہتی ہے الیکشن نہ کرائے 100%. آج بھی آئینی ماہرین سے ان کی مشاورت ہوئی ہے, اسی لیے یہ فائنانشل ایمرجنسی کی بات چل رہی ہے. یاد رکھ لیں یہ توہین عدالت میں گرفتار ہوں گے, الیکشن نہیں کرائیں گے, 90% چانس یہ ہے. لیکن میری اطلاع ہے نون لیگ کے سینئر قائدین نے جا کے شہباز شریف سے کہا ہے کہ خدا کے لیے مریم نواز صاحبہ پارٹی کو تباہ کر رہی ہیں, بہتر یہ ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف غور کیا جائے. پیپلز پارٹی ہمیں لے بیٹھی ہے,
انہوں نے 60 سیٹیں مانگ لی ہیں، الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتے، توہین عدالت ہوگی۔ سپریم کورٹ کا حکم عدولی میں نے تو نہیں کبھی ہوتے ہوئے دیکھی آج تک۔ میں نے مثال دے دی ہے کہ خود نواز شریف اپنی حکومت میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گئے، ان کی ضد انا آئین سے بڑی نہیں ہے، اب آئین آ گیا ہے، تو لہذا ان کے نہ چاہنے کے باوجود الیکشن نہیں کراتے۔ الیکشن کمیشن ان کے کہنے پہ 2 آپشنیں ہیں نا، گورنر ریزائن دے دے، عین موقع پر الیکشن کمیشن ریزائن دے دے۔ سر وہ بھی توہین عدالت ہوگی، اب یہ بھی توہین عدالت تو میں یہی کہا نا، یہاں یہ بھائی ریل میں ہوں گے یا جیل میں ہوں گے، مطلب الیکشن کرانے کے لیے مہم چلائیں گے۔ تیسری آپشن میں نے کہا ضد انا اور بدلے کی آگ آئین سے بڑی نہیں ہے۔ یہ ملک میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس آگ کی خدا نہ خواستہ یہ لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ مجھے خدشہ یہ ہے جو آج ارادے ہیں، مریم صاحبہ نے کلوز سرکٹ میں کہا ہے جو مرضی ہو جائے، مجھے عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی کے بعد الیکشن میں جانا ہے۔ لیکن شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اس کے برعکس مشورہ کر رہے ہیں، لیکن یقیناً اب نواز شریف صاحب کے فیصلے کا اعلان ہوگا، آئین تو کرسٹل کلیئر ہے۔ سر یہ جو معاشی ایمرجنسی کی جو بات ہے، ہم یہ سن رہے ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں سے۔ معاشی ایمرجنسی ہمارے صرف پھر تو ان کی نااہلی نالاکی ہے۔ آپ کا پہلا سیگمنٹ میں نے پورا سنا ہے، اس کے بعد تو اس حکومت کو ریزائن دے دینا چاہیے۔ اب اسحاق ڈار آئنسٹائن تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں موجودہ تباہی کی صرف اور صرف ذمہ داری عمران خان ہے۔ اور بھائی کل کو تم یہ کہہ دو کہ گجرات میں ہونے والی قتل و قتل مودی نے نہیں کرائی، عمران خان نے کرائی ہے۔ امریکہ میں جو برفانی طوفان آیا وہ گیا، تو لوگ وہ اس تھیوری کو نہیں مانیں گے۔ بھائی آپ 10 مہینے پہلے کہہ کے آئے تھے کہ موجودہ عمران خان نالائق ہے، نہ تجربہ کار ہے۔ 10 ماہ میں آپ کا خود دعویٰ ہے میکسیمم 170 اور 80 قیمت ہونی چاہیے، آپ 285۔ اور اب آپ بڑے آرام سے کہیں جی کہ ہم معاشی ایمرجنسی لگانی۔ ویسے میں نے نکالا ہے کہ آرٹیکل 235 جو ہے جو کہتا ہے کہ جی معاشی ایمرجنسی کس صورتحال میں لگائی جا سکتی ہے، اور معاشی ایمرجنسی کا ایکچولی خد و خال اور خاکہ کیا ہے۔ سو آئین کا آرٹیکل 235 جو ہے یہ معاشی ایمرجنسی سے متعلق ہے۔ صدر اس وقت ایمرجنسی کا اعلان کرتا ہے جب وہ صوبائی گورنرز کے ساتھ مشاورت کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس سے پاکستان یا اس کے کسی حصے کے معاشی استحکام، اقتصادی زندگی اور ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے نافذ عمل ہونے کے بعد وفاق کا انتظامی اختیار کسی بھی صوبے کو معاشی معاملات کے حوالے سے ہدایات دینے پر بھی ہوگا۔ اس قسم کی ایمرجنسی کے اعلان کو بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروانا لازم ہے۔ لیٹ می ریپیٹ اٹ، اس قسم کی ایمرجنسی کے اعلان کو بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروانا لازمی ہے۔ آرٹیکل 234 کے تحت لگنے والی ایمرجنسی کی طرح اس میں بھی 6 ماہ تک کی توسیع کر دی جائے گی۔ تو اگر کوئی قانونی طور پہ اس معاشی ایمرجنسی کو لگانے کا رستہ ڈھونڈ بھی رہا ہے، اس میں بھی بڑی مسائل ہیں۔ صدر جو ہیں وہ میرا نہیں خیال اتنی آسانی سے اس پہ اگری کریں گے، پھر گورنر سے مشاورت، پھر وہ جو اسمبلی سے پاس کروانے والی ایک آئینی ضرورت ہے، قانونی ضرورت ہے، وہ بھی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوگا۔ سو اتر یہ میرا خیال ہے خالی فلوٹ کیا جا رہا ہے آئیڈیا، آئینی طور پہ اگر اس کو لگوانے کی کوشش بھی کی جائے گی تو کوئی اتنا آسان حلوہ کام نہیں ہے کہ جی ہم نے لگا دی معاشی ایمرجنسی اور سب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس پہ۔ دیکھیں بالکل جس طرح آپ نے فرمایا بجا فرمایا، لیکن ایشو یہاں پہ ماریا یہ ہے کہ کل جو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو لا آفیسر ہیں ہماری ریاست کے، انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس فیصلے کی، اس کے بعد پتہ نہیں اس آئین کی اس شک کی وہ کس طریقے سے انٹرپریٹیشن کریں گے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیا خاکہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایشو ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہر کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالا جائے، اور ان کی ترجیحات کیا ہیں اس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ کل جب جنرل امجد شعیب صاحب کی ایک تصویر سامنے آئی وہ بھی ہم نے دیکھی، جو ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے نا کہ عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی کی خواہش ہے، اس سے پہلے یہ انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ خواہش یہ ہے کہ جس طرح کی کل جو ہم نے تصویر دیکھی جنرل امجد صاحب کی، اسی طرح کی کوئی تصویر عمران خان کی آئے۔ یہ باقاعدہ خواہش ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے اور اس طرح کی کوئی تصویر کھینچی جائے۔ تو یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی خواہشات ہیں، تو کر لینا جلدی جلدی۔ پرابلم یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے گرفتاریاں کرنی ہیں آپ کریں، فارغ ہوں، تاکہ یہ معیشت اور یہ ساری گورننس کے کاموں پہ دھیان دینا۔ آپ 2 مہینے سے کہہ رہے گرفتار کرنا ہے، گرفتاری کی خواہش ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے، تو بھائی کر لیں، گیٹ دس اوور ود، کر لیں یہ بھی بھائی کام۔ اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا، عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو جائے گی، وہ بھی ہم دیکھ لیں۔
देखिए इसमें इशू ये है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आप तनकीद करते हैं, अवाम के अंदर उसमें गुस्सा आता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे अवामी नफरत बढ़ती है। गुज़िश्ता रोज की जो एपिसोड थी जनरल शोएब अमजद वाली, उससे जो अवामी गुस्सा है और अवामी नफरत है वो आपको नजर आ रही है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये समझते हैं कि ये चंद लोग ये फैसला कर लेंगे, चंद जमातें, कि हमने इमरान खान हमें काबिल कबूल नहीं है, तो जो करोड़ों लोग इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, देखें जब आप किसी से उसकी उम्मीद छीनने की कोशिश करें ना, वो सब कुछ आपको दे देगा, आपको अपनी उम्मीद नहीं देगा। चाहे कोई मरता हुआ शख्स भी हो ना, आखिरी जो उसके पास चीज होती है ना सबसे प्रेशियस, वो उसकी उम्मीद होती है। गलत है, सही है, इस वक्त करोड़ों नौजवानों की उम्मीद बना हुआ है इमरान खान। तो आप ये समझते हैं कि आप उसको इस तरह आउट कर देंगे और फिर आप आसानी से सिस्टम चला लेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा। मेरे ख्याल में इसमें बेहतर तरीका वही है जो भट्टी साहब ने भी पहले फरमाया। तो सर इसका मुझे इलेक्शंस की तरफ ऐसे कैसे चले जाएं, ऐसे कैसे चले जाएं? मतलब IMF के जो स्टाफ लेवल मुआहिदा करने के बाद ये सब कुछ करके इलेक्शन में चले जाएं, इमरान खान साहब जो हैं वो उसका फायदा उठाकर स्वीप करके आ जाएं और वो हुकूमत संभाल लें, जो कि इनका अपना भी खौफ है और इमरान खान साहब का ये क्लेम भी है। तो ऐसे कैसे चले जाएं भट्टी साहब? फड्डा तो बढ़ेगा, लड़ाई तो बढ़ेगी। नहीं मारिया ने निहायत अदब एहतराम से ऐसे कैसे नहीं चले जाए। तकरीबन 70% काबीना ECL पे थी। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस इन्होंने खत्म करवा ली हैं। जिस मोहतरम वजीर आजम पर 6 महीने से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी बकौल जनती अरशद शरीफ के, उसे वजीर आजम बना दिया। इमरान खान पर 73 मुकदमात बकौल इमरान खान के दर्ज करा दिए, कातलाना हमला करा दिया। आजम सवाती से लेके रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को गिरफ्तार करा दिया। क्या अब लेकिन बंद कमरों में होने वाले फैसलों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। जितनी इनकी इंतकामी कार्रवाइयां PTI के खिलाफ तेज हुई हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं उस वक्त तक इमरान खान का ग्राफ बहुत बुलंदी से उतना ऊपर जा रहा है। अगर पहले इन केस, ये गैप का इल्म मुझे नहीं है, इन्हें 50 सीटें मिलनी थी, अब 30 पे आ गए हैं। तो जितनी देर ये लगा रहे हैं, अपने दुश्मन खुद हैं। इस 7-6-10 महीने में जितना नून लीग ने खुद को डैमेज किया है ना, इतना इमरान खान 3.5 सालों में इक़्तिदार में रह के नहीं कर सका, क्योंकि इन्होंने हर अवाम को धोखा दिया। अवाम को कहा वो ना तजर्बा करता, हम ये करेंगे। जो महंगाई का तूफान, डॉलर की बुलंद सतह, बिजली की कीमत की बुलंद सतह, पेट्रोल की कीमत, रोजमर्रा अशिया की कीमत, 50% कीमतों में इजाफा। भट्टी साहब इसी बयानिए के साथ सर जाएगी ना इलेक्शन में? अतर फाइनल कमेंट, मज़ाहमती ऑप्शन नहीं है ना, क्या करेंगे? या फिर जेल चले जाए, ठीक है, आइन से इनहराफ तो किया ही था, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह नहीं मानेंगे तो मुझे बता देना, ये जंगल तो नहीं है। ठीक है, तो क्विकली 50 सेकंड में अतर अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। मज़ाहमती बयानिया जो मरियम बीबी ने अदालत की और अदलिया के खिलाफ इस वक्त वो इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी बेसिस पे इलेक्शन में जाएंगे वो, क्योंकि परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त। इसके बाद तो फिर वो प्ले अप होगा, इस वक्त अटैक बढ़ेगा। देखें वो बयानिया जो है ना, वो मज़ामती से ज्यादा जाती नोहा है और यही वजह है कि अवाम के अंदर उसको उस तरह मकबूलियत नहीं मिल रही। और दूसरी चीज ये है कि जो बयानिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बनाने की कोशिश की और आप डॉलर की प्राइस हाइक के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये समझते हैं कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो कितनी कम अकल या कम फहम है। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, ये डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें आप आवाम के सामने मुश्किल हो जाए, नहीं बना सकते, कोशिशें करते रहेंगे, मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो मौजूद हुकूमत के दौर में 8 मरतबा क्रेडिट रेटिंग मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन उनकी तरफ से कम की गई। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि PDM इत्तेहादी हुकूमत के 10 माह में क्रेडिट रेटिंग कितनी मरतबा मनफी हुई है? 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 8 मरतबा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 3 बार पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी की है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 3 बार पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी की है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भी 2 बार पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी की है। सो कुल मिलाके 10 महीने में 8 मरतबा ये क्रेडिट रेटिंग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ये कम की गई है। ये भी एक अपने ही तय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और सूरत हाल क्या है जी? महंगाई के हवाले से हफ्तावार महंगाई की जो सालाना शरह है वो 41.54%, हाईएस्ट एवर।
माहाना महंगाई की सालाना शरह 31.5%, ये भी बुलंद तरीन। और 1965 के बाद ये बताया जा रहा है कि ये महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। तो ये है जी रिपोर्ट कार्ड 10 महीने का मौजूदा पीडीएम हुकूमत का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।